गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशात सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुलज़ार उर्दू में जो तीसरे नंबर पर अफ़साना है उसे पढ़ेंगे। अफ़साने के लिखने वाले हैं ग़ुलाम रब्बानी आगरो। पैदाइश 5 नवंबर 1933 नौशेरो फ़ेरोज़। वफ़ात 18 जनवरी 2010 हैदराबाद। तसानीफ़ सिंध के बच्चे जैसे फूल गुलाब के, आब हयात, सिंध के दरिया, मैदान और पहाड़। अफ़साने का नाम है आब हयात। हासिलात ताल्लुम। ये सबक पढ़कर तलबा नंबर 1 इल्मी या अदबी गुफ्तगू सुनकर महसूस हो सकें और उनके महासिन की तफ़हीम कर सकें। नंबर 2 तहरीरों को इल्मी अदबी हवालों से समझकर पढ़ सकें। नंबर 3 दरसी मतन को समझकर इस्तेहसानी सवालात का जवाब तहरीर कर सकें। नंबर 4 अदबी मुताले का ज़ौक़ रखते हुए अदब उर्दू कुतुब का इंतखाब कर सकें। नंबर 5 कहानी, इंशाइया या मज़मून वगैरह लिख सकें। अफ़साना पढ़ना शुरू करती हूँ। ढलती शाम के वक्त नहाने की गर्ज से जब मैं दरिया पर पहुंचा तो शफ़क़ की नीम रोशन सुर्ख शुआओं की वजह से दरिया का पानी सोने और चांदी की तरह चमक रहा था। इसी सोने चांदी की सतह पर छोटी बड़ी कश्तियाँ तैर रही थीं और उनके मध्यम होते हुए साए पानी की लहरों पर हल्के हल्के रक़्स कर रहे थे। मैंने एक मछेरे से कहा, मुझे कुछ दूर ही जाना है। बिस्मिल्लाह, अभी लो। मछेरे ने बहुत फुर्ती से जवाब दिया। मैं फलांग कर कश्ती में सवार हुआ और थैला बराबर रखकर बैठ गया। मछेरे ने रस्से खोल दिए तो कश्ती दरिया की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। अभी तो सावन भादो भी नहीं, फिर भी दरिया में इतना पानी? मैंने हैरत से पूछा। क्या बात पूछ ली? मछेरा चप्पू चलाते हुए बोला, अभी तो मौसम बदला है, मगर जब सख्त सर्दी में दूसरे दरिया खुश्क हो जाते हैं तब भी इस दरिया में पानी की फरावानी देखने जैसी होती है। दरिया की चौड़ाई भी खूब है, 1 मील तो होगी। मैंने दरिया के दोनों किनारों पानी की गहराई पर नज़र डालते हुए कहा। मछेरा बोला, साईं, सब नाम की बरकत है। वो कैसे भला? मैं बोला, आप पढ़े लिखे हैं इसीलिए इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे, मगर हमारा अकीदा है कि महरान सिंध के एक शहजादे का नाम था। इसी के नाम पर इस दरिया का नाम महरान रखा गया। शहजादे महरान जैसा सकी दिल, रहमदिल, खुदातस और अक्लमंद कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, मगर कहते हैं कि बचपन में वो बहुत ज़िद्दी और मगरूर होता था, क्योंकि उस जैसा हसीन और जमील कोई दूसरा मुल्क में नहीं था। सुन रहे हो ना? मछली ने मुझे पानी को घूरते हुए देखकर पूछा। मैं तुम्हारी ही बातें सुन रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मछली ने अपनी बात दोबारा शुरू की। एक दिन शहजादा महरान अपने हम उम्र दोस्तों के साथ शिकार खेलने गया। वो सारा दिन घोड़े दौड़ाते रहे, मीलों सफ़र तय किया, मगर शिकार हाथ न लगा। यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने लगा और वो पहाड़ के करीब पहुँचे, जहाँ हमेशा कोई न कोई शिकार मिल ही जाता था। पहाड़ की निचली तरफ एक हिरन घास चर रहा था। अचानक शहजादे महरान की नज़र हिरन पर पड़ गई। इतने में हिरन छलांग मारकर भाग गया। शहजादे ने भी अपना घोड़ा हिरन के पीछे लगा दिया। कुछ देर तक घोड़ा और हिरन हवा से बातें करते रहे। फिर शहजादे ने अक्ल से काम लेते हुए बहुत फुर्ती से तीर फेंका। तीर सीधा हिरन की टांग में लगा और हिरन वहीं ढेर हो गया। शहजादे ने घोड़े से उतरकर छुरी हिरन की गर्दन पर रख दी। ज़िबा करते वक्त शहजादे के हाथ कांपने लगे। इतने में शहजादे के साथी भी आ पहुंचे, जो शहजादे के हाथ कांपते देखकर हैरत में पड़ गए। उनमें से एक ने शहजादे से छुरी लेकर हिरन को हलाल किया। फिर शहजादे की तरफ देखकर कहा, जब लोगों पर छुरी चलती है उस वक्त तो आपको जुम्बिश तक नहीं होती, आज एक जानवर को ज़िबा करते वक्त इतना डर? शहजादा बोला, इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा। अभी चलो, रात के 4 पहर गुजारने के लिए कोई जगह तलाश करें। चांद पता नहीं किस वक्त निकलेगा और इस अंधेरे में पीछे जाना भी मुश्किल है। बल्कि हिमाकत है, वज़ीरज़ादे ने कहा, जो अब तक घोड़े पर बैठा हुआ था।
قریب کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پہاڑ کے قریب ہی کسی جگہ پر ٹھہر کے ہرن کی تکہ بوٹی کرتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، شہزادے نے جواب دیا۔ پھر تینوں نے ایک سائبان کے نیچے اپنی زنبیلیں رکھی اور پڑاؤ ڈالا۔ برابر میں گھوڑے باندھ دیے، ایک لگا ہرن کو چھیلنے تو دوسرا لگا دھونی جگانے۔ کھانا کھاتے وقت شہزادہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، جس وقت میں ہرن کی گردن پر چھری پھیرنے لگا تو اس وقت میری آنکھیں ہرن کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کیا بتاؤں کہ میں نے ہرن کی آنکھوں میں کیا دیکھا۔ ہرن کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جیسے نرگس کے پھول اور اتنی چمکدار جیسے آسمان میں تارے، مگر اس وقت جب چھری ہرن کی گردن پر تھی تب اس کی آنکھوں میں نہ تو نرگس کے پھولوں جیسی خوبصورتی تھی اور نہ ہی تاروں جیسی چمک۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف موت کا سایہ تھا۔ موت کا سایہ؟ اس کے دوستوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہاں، شہزادے نے بھررائی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا، میری آنکھوں نے آج موت کا سایہ دیکھا اور میرے کانوں نے مرتے ہوئے ہرن کی آواز سنی، جیسے کہہ رہا ہو، شہزادے ایک دن تمہاری بھی باری آئے گی۔ پانی کا ڈوبا کتنی دیر تک اپنا بچاؤ کرے گا؟ شہزادہ کہہ کر چپ ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد کہا، کیا آپ میں سے کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ دونوں آدمی چپ رہے۔ کچھ دیر بعد وزیر زادہ بولا، شہزادے موت تانا نہیں ہے۔ تانا دینا یا شکوہ کرنا تو زندگی سے وابستگی کی باتیں ہیں۔ شہزادہ بولا، موت تو ہر چیز کا خاتمہ ہے۔ تقدیر برابر اپنا کام کرتی ہے، مگر تدبیر کرنا انسان کے بس میں ہے۔ وزیر زادہ بولا، موت سے کوئی بھی تدبیر نہیں بچا سکتی۔ شہزادے نے جواب دیا، کیوں؟ کیسے؟ وزیر زادہ بولا، میرے والد نے مجھے بتایا ہے کہ جب سکندر بادشاہ اس ملک میں آیا تو ایک جوگی نے اسے بتایا کہ جس پہاڑ پر ہم بیٹھے ہیں اس میں ایک غار ہے۔ اس غار میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی اتنا خوشبودار ہے جیسے کیوڑے کا شربت اور اتنا میٹھا جیسے آم اور شہد۔ اس کی رنگت دودھیا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے 2 گھونٹ 100 برس کے بوڑھے کو 16 سال کا جوان بنا دیتے ہیں اور اسے ابدی حیات مل جاتی ہے، اور موت اس انسان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس پانی کا نام ہے آب حیات۔ سکندر بادشاہ نے یہ سن کر مصمم ارادہ کر لیا کہ ایک بار ضرور آب حیات کی تلاش میں جاؤں گا۔ پھر ایک رات اپنے 2 وزیروں خضر اور الیاس کے ساتھ لے کر شہر کی چھاؤنی سے باہر نکلا اور پہاڑ کی طرف بڑھا۔ جوگی کے کہنے کے مطابق پہاڑ پر گھوڑا اس وقت چڑھایا جب چاند آسمان کے درمیان میں آ گیا۔ پہاڑ پر کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اسے 2 سوکھے درخت نظر آئے جن کے بیچوں بیچ وہ غار تھا۔ گھوڑے باہر باندھ کر تینوں غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے باہر اتنی چاندنی تھی کہ بآسانی سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جا سکے، اور غار کے اندر اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتے۔ ایسے ہی گرتے پڑتے آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ خضر نے ایک عقلمندی کا کام کیا کہ ایک زندہ مچھلی اپنے ساتھ لے لی۔ وہ بہت دیر تک غار میں پیدل چلتا رہا۔ اچانک مچھلی اچھل کر نیچے گری اور گرتے ہی ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیز پانی میں گری ہو۔ خضر نے 2 قدم اٹھائے تو پیر گیلے ہو گئے۔ جھک کر نیچے دیکھا تو اس کے آگے آب حیات سچے موتیوں کی مانند چمک رہا تھا۔ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر خوشی خوشی پیا۔ آب حیات جیسے ہی حلق سے اترا تو اسے محسوس ہوا جیسے اچانک نیند سے بیدار ہوا ہو۔ وہاں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب آنے والا شخص قریب ہوا تو آواز سے پہچانا کہ وہ الیاس تھا۔ پھر دونوں نے سیر ہو کر آب حیات پیا اور اپنی زندگی حاصل کی۔ سکندر اندھیرے میں دھکے کھاتا ہوا واپس چلا گیا اور یہ دونوں غار سے نکل کر اپنی اپنی راہ چل دیے۔ آج جب بھی کوئی راہگیر خشکی یا تری میں راستہ بھٹک جاتا ہے تو یہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وزیر زادے نے بات پوری کی تو شہزادہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑے پر لگام ڈال کر کہنے لگا، سینکڑوں سال پہلے سکندر نے اپنا نصیب آزمایا تھا اور آج میری باری ہے۔ آپ میں سے کوئی ساتھ چلے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ اس کے دوست سٹ پٹا گئے
اور اسے سمجھانے لگے کہ سنی سنائی باتوں پر ایسے اعتبار کرنا سراسر نادانی ہے۔ مگر شہزادے نے ایک نہ سنی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ توکل پہاڑ کی جانب رخ کیا اور چاند کو دیکھتے ہوئے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب چاند آسمان کے درمیان آیا تو گھوڑا پہاڑ کی جانب چڑھا دیا۔ کچھ دیر پیدل چلا تو دو سوکھے درخت نظر آئے جن کی ٹہنیاں اور شاخیں کئی برس پہلے بارش اور طوفان نے گرا دی تھیں، اب صرف تنے رہ گئے تھے۔ شہزادے نے گھوڑا ایک درخت سے باندھا اور غار کے منہ سے گھاس پھوس تین کے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر اس قدر اندھیرا تھا کہ دلیر انسان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے، مگر شہزادہ مہران آگے بڑھتا رہا۔ اس کے قدموں سے پتھروں پر ایسی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں جیسے بارش کے قطرے کسی تانبے کے برتن میں چھن چھنا چھن چھن گر رہے ہوں۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ایسی آہٹ سنی کہ چونک کر رک گیا۔ فضا کی خاموشی میں صرف شہزادے کی سانسوں کی آواز تھی۔ ابھی 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ پھر آواز ہوئی۔ شہزادے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ آواز ایسی ہی تھی جیسے کوئی چیز پانی میں ہو۔ آواز کی کھوج لگاتا آگے بڑھتا گیا کہ اچانک اس کے قدم جم گئے۔ آگے آب حیات کا چشمہ چمک رہا تھا۔ چشمے کے کنارے پر ایک مچھلی منہ نکال کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مچھلی کے چھلکے ہاتھی کے دانت سے زیادہ سفید، چمکدار اور آنکھیں سرخ مرجان جیسی تھیں۔ خوش آمدید شہزادے مہران، مچھلی نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ شہزادہ حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہا خوش آمدید شہزادے مہران، مچھلی نے اپنی کلیوں کو سمیٹتے ہوئے دوبارہ کہا۔ شہزادہ خوش آمدید کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم یہاں؟ میں یہاں کیسے اور کب سے ہوں، یہی پوچھنا چاہتے ہو نا؟ جی، شہزادے نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ میں یہاں تب سے ہوں جب خضر کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گری تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کئی 100 صدیاں گزر گئی ہیں۔ ایک دفعہ جو آب حیات پی لیا تو اب جینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ چارہ نہیں؟ شہزادہ بولا۔ ہاں شہزادے، چارہ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں یہ الفاظ کیوں عجیب لگے؟ کیسے؟ مگر پھر دل کی بات کہنے کے لیے مجھے یہی الفاظ مناسب لگے۔ شہزادے بیٹھو۔ کئی دنوں کے بعد آج کسی جاندار کا منہ دیکھا ہے۔ میرے پاس آؤ تو ذرا تم سے 2-4 باتیں کر لوں، مگر یہ پانی بالکل مت پینا۔ پانی؟ یہ تو… ہاں، یہی تو ہے وہ آب حیات جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو، اور یہی وہ آب حیات ہے جس کا لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں اور آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج اس کے 2 گھونٹ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے ذائقے سے محروم کر دیں گے، اور اس کا ایک قطرہ تمہیں 16 سال کا جوان بنا سکتا ہے اور 100 برس کے بڑھاپے کا دائمی عذاب بھی دے سکتا ہے۔ 100 برس کے بڑھاپے کا دائمی عذاب؟ جی ہاں، 100 برس کے بڑھاپے کا دائمی عذاب۔ مچھلی پانی میں غوطہ لگا کر کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ شہزادے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، ہاں ایسے ہی ہے شہزادے۔ اس آب حیات کی خوبی یہ بھی ہے کہ جس شخص نے لوگوں کو بلا وجہ تنگ کیا ہو، ان کا دل دکھایا ہو، اور اس کو آب حیات کا ایک قطرہ ابدی زندگی تو عطا کر دے گا، مگر ایسی جیسی 100 برس کا ضعیف جو نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، جیسے بچھو جو ہر کسی کو صرف ڈنگ مارتا ہے، اور جیسے چھاؤ چوہا جس کو چھونے سے صرف کانٹے ہی لگتے ہیں۔ اور اگر… مچھلی شہزادے کا سوال سمجھ گئی اور جواب دیا، اور اگر کسی شخص نے ہمیشہ سچ بولا ہو، کمزوروں پر رحم کیا ہو، تو آب حیات کا ایک قطرہ اس شخص کو ابدی زندگی عطا کرے گا، جیسے مور کی جو سارے پرندوں میں خوبصورت ہوتا ہے، اور جیسے قطب تاری کی جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ مچھلی پھر کہنے لگی، شہزادے، اب یہ یقین کرنے کے لیے کہ نیکی تمہارا پھل ہے یا بدی، اس پانی میں دیکھو۔ اس پانی میں اور اس پانی میں بھی جو انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے، اور جو صرف بے حد دکھ اور بے حد خوشی پر آنکھوں میں آتا ہے۔ یہ خوبی ہے کہ اس میں جو بھی دیکھے اسے اپنی روح کا سایہ تک نظر آئے گا۔ آنکھ انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے۔ جو کبھی تمہیں اپنی آنکھوں میں شرم اور حیا، رحم دلی اور ہمدردی نظر آئے تو سمجھو کہ نیکی تمہارا پھل ہے، کیونکہ پھر تمہاری روح ایسی ہی پاک ہوگی جیسے بارش کا پانی، اور ایسی ہی نرم ہوگی جیسے شبنم کے قطرے، صاف، شفاف، چمکدار۔
پر تمہیں اپنی آنکھوں میں جھوٹ اور ظلم کی جھلک نظر آئے تو جان لو کہ تمہارا پھل بدی ہے، اور تمہاری روح کالی ہے، بالکل کوئلے جیسی، جو خود تو کالا ہے مگر جس سے لگے اسے بھی کالا کر دیں، اور اتنی سخت کہ دنیا میں کوئی چیز ویسی نہیں۔ اور شہزادے، بے شک کالی روح اور بے حیا آنکھوں کو دھو کر پاک صاف کرنے کے لیے آب حیات کے ہزاروں چشمے بھی کم ہیں۔ اگر تمہاری روح پاک ہے تو پھر تمہیں کسی بھی آب حیات کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارا نام تب تک قائم رہے گا جب تک بقا کو بقا ہے۔ پھر تم امر ہو جاؤ گے، ہر دور اور ہر انسان کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ شہزادہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مچھلی غوطہ لگا کر پانی میں چلی گئی، اور پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر شہزادے کو کہا، اور شہزادے سائیں، یہ نہ بھولنا کہ تم ایک ملک کے حکمراں ہو۔ کسی بھی ملک کے حکمراں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی مٹی گوشت پوش کے مجسمے کو زیادہ عرصے تک قائم رکھنے کے لیے آب حیات پیے یا پھر کچھ اور جتن کرے، جب خود کے ملک کے لوگوں کو بیماریوں نے ایسے پیس دیا ہو جیسے چکی گندم کے دانوں کو پیستی ہے۔ شہزادے نے یہ سن کر آنکھیں بند کر لیں۔ مچھلی پھر کہنے لگی، کسی بھی ملک کے حکمران کو یہ بات نہیں سچتی کہ بہترین مشروبات اور لذیذ کھانوں سے اپنا پیٹ بھرے، اور عوام ایک وقت دال چٹنی کھائے اور دوسرے وقت پیٹ پر پتھر باندھے۔ وہ اپنے جسم پر اطلس و ریشم کی نمائش کرتا پھرے، جبکہ اس کے ملک کی رعایا کے جسم پر کپڑا نام کی بھی کوئی چیز نہ ہو، اور ان کے جسم سردی سے سکڑ رہے ہوں جیسے کہ اکاوا کے سوکھے پتے، اور دھوپ میں ان کے جسم ایسے جھلس کر کالے ہو گئے ہوں جیسے توے کی کالونچ۔ شہزادے، تمام باتوں کو دھیان میں رکھو، اور پھر اگر چاہو تو بے شک آب حیات پینا۔ شہزادے کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو جاری ہو گئے۔ مچھلی غوطہ لگا کر چلی گئی۔ شہزادے کی گردن شرم سے جھک گئی۔ وہ الٹے قدموں پلٹا اور غار سے نکل گیا، دوستوں کو آ کر نیند سے جگایا، اور انہیں ساتھ لے کر اسی وقت محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن شہزادے نے اعلان کیا، میرے ملک کا کمزور ترین آدمی بھی میرے لیے طاقتور ترین ہے، یہاں تک کہ میں اسے اس کے سارے حق نہ لے کر دوں، اور میرے ملک کا طاقتور سے طاقتور آدمی تب تک میرے لیے کمزور ترین ہے جب تک میں اس سے وہ سارے حق نہ چھین لوں جو اس نے دوسروں سے زبردستی ہتھیا لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہزادے مہران کے ملک میں نہ کبھی قحط پڑا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ظلم ہوا۔ شہزادے مہران نے پورے 5 برس تک حکومت کی۔ شہزادے مہران نے پورے 5 برس حکومت کی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ملک کا ہر بچہ ہچکیاں لے لے کر ایسے رو رہا تھا جیسے اس سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ ہر عورت ایسے بین کر رہی تھی جیسے اس کا جوان شوہر مر گیا ہو، اور ہر مرد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جیسے اس کے جوان بیٹی کی ناگہانی موت ہو گئی ہو۔ دوسرے دن دربار میں بوڑھے جوان بچے جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ شہزادہ مہران کی یاد میں کوئی ایسا مینار بنائیں جو ہمیشہ یادگار رہے۔ کسی نے کہا کیوں نہ ایسا قیمتی سکہ جاری کریں جو اپنی قیمت اور بناوٹ کے لحاظ سے دائمی یادگار بن جائے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، پر سب سے عقل مندی کی بات ایک بزرگ نے کہی۔ اس نے کہا، شہزادہ مہران شہزادہ مہران ہم سب کے لیے رحم و انصاف کا بادل تھا۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز اس کے نام سے منسوب کریں جو ہم سب کے زندہ رہنے کا باعث ہو، جو قائم و دائم ہو، اور وہ چیز ہے یہ ہمیشہ سے بہتا دریا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سندھ ویران اور بنجر ہو جاتا۔ سب نے واہ واہ کی۔ اس دن سے اس دریا کا نام مہران پڑ گیا۔ مچھرے نے بات پوری کی تو کشتی بھی آ کر دوسرے کنارے لگی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور مچھرے کو کرایہ دے کر ایک محبت بری نگاہ مہران پر ڈالی جس میں آب حیات ٹھاٹے مار رہا تھا، اور پھر اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ ماخوذ از آب حیات، تحریر غلام ربانی آگرو، سندھی سے ترجمہ ناہید اختر سومرو۔ مشق سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، شہزادے مہران میں کون کون سی خوبیاں تھیں؟ ب، شہزادے نے اپنے ساتھیوں کو کیا جواب دیا؟ ج، وزیر زادے نے آب حیات کی کیا خاصیت بیان کی؟ د،
غار میں شہزادے مہران کی ملاقات کس سے ہوئی؟ ہے مچھلی نے شہزادے کو کیا نصیحت کی؟ واؤ شہزادے کی موت پر ہر آنکھ کیوں اشکبار تھی؟ زے دریا کا نام مہران کیوں رکھا گیا؟ ہے اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوال نمبر 2، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، انسان کے ہاتھ میں الف تدبیر، انسان کے ہاتھ میں ہے الف تدبیر، بے تقدیر، جیم تقریر، دال تعبیر۔ نمبر 2، آب حیات پینے سے مل جاتی ہے الف ابدی بادشاہت، بے ابدی حیات، جیم ابدی عزت، دال ابدی دولت۔ نمبر 3، شہزادے مہران کے نام سے منسوب کیا گیا الف سکہ، بے مینار، جیم محل، دال دریا۔ نمبر 4، شہزادے نے ہمیشہ کی زندگی پائی الف آب حیات پی کر، بے حکومت کر کے، جیم لوگوں کی خدمت کر کے، دال جنگ کر کے۔ نمبر 5، انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے الف آنکھ، بے زبان، جیم سوچ، دال ہمدردی۔ نمبر 3، سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ میں متضاد اور مترادف جوڑے الگ الگ کر کے لکھیں۔ کالا سیاہ، موت زندگی، بوڑھا جوان، دن رات، خشکی تری، نیکی اچھائی، شرم و حیا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل عبارات کی تشریح بحوالہ متن کیجیے۔ الف اب یہ یقین کرنے کے لیے کہ نیکی تمہارا پھل ہے یا بدی، اس پانی میں دیکھو، اس پانی میں بھی اور اس پانی میں بھی جو انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ بے اگر تمہاری روح پاک ہے تو پھر تمہیں کسی بھی آب حیات کی ضرورت نہیں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ اور محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہوا سے باتیں کرنا، اماوس، ڈھیر ہونا، حلال کرنا، ٹکا بوٹی کرنا۔ سرگرمیاں، طلباء کمرہ جماعت میں 2 کرداروں خضر اور الیاس پر روشنی ڈالیں گے۔ طلباء اس کہانی کو ڈرامے کی صورت میں پیش کریں گے۔ طلباء اس سبق سے ملتی جلتی کوئی اور کہانی منتخب کریں گے اور کمرہ جماعت میں سنائیں گے۔ طلباء اس سبق سے ملتی جلتی کوئی اور کہانی منتخب کریں گے اور کمرہ جماعت میں سنائیں گے۔ لوک کہانیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نثر میں بھی۔ لوک کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں، تحریری شکل کے بجائے سینہ بسینہ دوسری نسل تک پہنچتی ہیں۔ برائے اساتذہ، طلباء کو اس کہانی کے کردار خضر اور الیاس کے بارے میں تفصیل سے معلومات فراہم کیجیے۔ طلباء کو روزمرہ اور محاورے کا فرق سمجھائیے۔ آب حیات، فرہنگ، ابدی، ابدی، ابدی دائمی ہمیشہ رہنے والی۔ اطلس ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔ اللہ توکل اللہ کے بھروسے پر۔ امر نہ مرنے والا لازوال۔ آب حیات وہ روایتی پانی جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے پینے سے انسان ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ آب بقا، بقا باقی رہنا، ہمیشگی۔ بیان کرنا مردوں کی خوبیاں بیان کر کے رونا اور رلانا۔ پچھتاوا افسوس ندامت۔ پڑاؤ ڈالنا کسی جگہ قیام کرنا۔ ٹکا بوٹی کرنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ چارہ تدبیر جتن فکر تدبیر کوشش بندوبست۔ جوگی ہندو فقیر پجاری جادوگر۔ چھیلنا کھال اتارنا۔ حلال کیا ذبح کیا۔ خدا ترس رحم دل دائمی ابدی ہمیشہ رہنے والی۔ دھونی جگانا آگ لگانا۔ ڈھیر ہو جانا مر جانا۔ رات کے 4 پہر
3 گھنٹے پر مشتمل رات کے 4 حصے، زنبیلیں، ٹوکریاں، تھیلے، ساون بھادو برسات کا پہلا اور دوسرا مہینہ، سٹ پٹا گئے، گھبرا گئے، حیران ہو گئے، سچے موتی، اصلی موتی، سراسر، تمام، سر بسر، سوئی کا ناکا، سوئی کا چھید یا سوراخ، شکوہ، شکایت، گلہ، تانا دینا، برا بھلا کہنا، ملامت کرنا، چھیڑنا، قطب تارہ، ایک نہایت روشن تارہ، کھوج لگانا، پتہ لگانا، ٹھکانہ معلوم کرنا، خبر لگانا، گرتے پڑتے بڑی مشکل سے جوں توں کر کے، گوشت، پوست، گوشت اور کھال، مچھلی کی کلیاں، مچھلی کے کلے یا جبڑے، مرجان، چھوٹا موتی، مصمم ارادہ، پکا ارادہ، منسوب کرنا، کسی سے نسبت دینا یا تعلق جوڑنا، ناگہانی، اچانک ہونے والی، وابستگی، تعلق، رشتہ، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دینا، بہت اندھیرا ہونا۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔